अबू हुरैरा और हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन सदका वो है जो बेपरवाही के साथ दिया जाए, और शुरू करो उस शख्स से जिसका नफका तुम पे वाजिब हो। रवाहुल बुखारी, इसे बुखारी ने रिवायत किया, और रवाहु मुस्लिम, और इसे मुस्लिम ने रिवायत किया। यानी जब तुम सदका करो तो सब कुछ न दे डालो, बल्कि अपने लिए भी कुछ बाकी रखो। और दूसरा माना जैसे कि यहाँ हुआ है कि जो बेपरवाही के साथ दिया जाए, यानी इंसान जब दे तो फिर नेकी कर दरिया में डाल, भूल जाओ। ऐसा नहीं कि तुम देने के बाद पीछा करना शुरू कर दो, लेने वाले पर एहसान जताओ या उसको अजियत दो। और इसी तरह इब्तिदा उससे करो जो तुम्हारा करीबी हो, यानी जिनकी कफालत तुम पे फर्ज है, अपने बीवी बच्चों से, अपने घर वालों से, अपने रिश्तेदारों से। अब यहाँ पर बेहतरीन सदका नंबर 1 उस शख्स का सदका जो दिल के इत्मीनान के साथ खर्च करे, दे के भूल जाए, लेने वाले को दुख न दे। इसको क्यों बेहतरीन सदका करार दिया गया? इसको अच्छा सदका क्यों कहा गया कि ये अच्छा सदका है? बेहतरीन सदका वो है कि जब आप दें तो देने के बाद आप खुद मोहताज न हो जाएं। कुरान पाक में इसके बारे में एक आयत आती है, वला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती फतक़उद मलूमम महसूरा। इससे रोका गया, सब कुछ दे डालने से रोका गया है। क्यों? फतक़उद मलूमन महसूरा, वरना तुम खुद आजिज, मोहताज, दरमांदे, मुलामत ज़दा होकर बैठ जाओगे, खुद लोगों के आगे हाथ फैलाने लगोगे। और बेहतरीन सदका कौन सा है? जो तुम सबसे पहले अपने घर वालों के ऊपर खर्च करते हो। अब घर वालों पे खर्च करना फर्ज है, तो फर्ज की अदायगी पर अजर भी ज्यादा है। जब आप बाहर देने लगे तो पहले देख लें कि घर वालों के पास है या नहीं। कुछ चीजें हैं जो आम हालात के लिए हैं और कुछ हैं जो खास हालात के लिए होती हैं। हर हुक्म के अंदर इस्तिस्नाई सूरतें मौजूद होती हैं। जैसे ग़ज़वा तबूक के मौके पर हज़रत अबू बकर ने जब सब कुछ दिया तो वो एक इमरजेंसी की कैफियत थी। उस वक्त दीन के जुग्राफियाई सरहदें जो हैं उनकी हिफाजत भी मकसूद थी। अगर उस वक्त माल खर्च न किया जाता और बीवी बच्चों और घर को देखा जाता तो फिर अगर दीन ही बाकी न रहता तो बाकी क्या बाकी रहता। तो एक बड़ी जरूरत आ गई सामने, और बाज़ औक़ात मैं भी भूखा, दूसरा भी भूखा, लेकिन दूसरे की भूख मेरी भूख से ज्यादा है। दो जरूरतें सामने आ गई तो फिर क्या देखा जाएगा, किसकी जरूरत ज्यादा है, तो वहाँ खर्च किया जाएगा। हजरत अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जब अपने अहलो अयाल पे खर्च करता है और उससे सवाब की तवक्को रखता है तो ये भी उसके लिए सदका ही शुमार होता है। कितनी खूबसूरत बात, कितना खूबसूरत है ये दीन। आप अपने फराइज अदा करें लेकिन एहसान जता के नहीं। अपने घर वालों को दे रहे हैं लेकिन उन पे भी एहसान नहीं। बहुत से वालिदैन को देखा गया कि वो बच्चों की तालीम पे अगर खर्च करते हैं तो जीना हराम कर देते हैं उनका। तुम पे इतना 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 खर्च कर चुके हैं। इवन अपनी औलाद के साथ या बीवी के साथ भी एहसान करें तो जताना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर बच्चों पर भी आप खर्च करते हैं, और खासतौर पर अगर माँ खर्च करती है, क्योंकि बाप पर तो फर्ज है ही, उसको तो फर्ज अदा करने का अजर मिलेगा, लेकिन अगर माँ मेहनत करके बच्चों को पाल रही है तो उसके लिए दुगना अजर है, सदके का भी और कराबतदारी के हक का भी। असल चीज क्या है फिर अजर के इजाफे में? असल बुनियाद किस चीज की है? नियत की। आप कोई काम क्यों कर रहे हैं? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 दीनार वो है जो तू खुदा की राह में खर्च करे, 1 दीनार वो है जिसको तू गुलाम आजाद करने में खर्च करे, 1 दीनार वो है जिसको तू मिस्कीन पर सदका करे, 1 दीनार वो है जिसको तू अपने अहल पर खर्च करे। इन सब में अपने एतबार से सबसे बड़ा दीनार वो है जिसको तू अपने घर वालों पे खर्च करे। आप सबको एक वादा करना होगा मुझसे, सब बेटों वाली माएं अपने बेटों को ये हदीस लफ्ज लफ्ज पढ़ाएंगी। सब सासें जो इस वक्त सास बन चुकी हैं, खास तौर पर बेटों को ये हदीस सुनाएंगी। ये कर्ज है आप पर। आपको पता है बहुत से झगड़े कहाँ से शुरू होते हैं? कहाँ से शुरू होते हैं? जब मर्द हजरात अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते। क्यों नहीं करते? उसके कई असबाब हो सकते हैं। उसमें एक सबब ये होता है कि बेटा करना चाहता है, माँ नहीं करने देती, कहते सब कुछ बीवी को ही दे डालोगे, सब कुछ बच्चों पे खर्च कर डालोगे। ठीक है, इसमें इत्तेदाल चाहिए, सब कुछ बच्चों और बीवी के लिए नहीं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी पूरी करना। अगर माँ ये तालीम अपने बच्चों को देंगी और बच्चे आगे अपनी बीवियों का और बच्चों का ख्याल करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे, तो उससे फायदा क्या होगा? घर में खुशी होगी, घर में सुकून होगा, तो आप सब काम अच्छे से कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि जब अपने घर वालों को छोड़ के दूसरों को दिया जाता है, उससे क्या होता है नुकसान? जो लेके जाते हैं उनके लिए दिलों में नफरत और अदावत पैदा होती है। माएं
یہ تو بیٹوں کو ضرور سکھاتے ہیں، دیکھو بہن ہے تمہاری، اس کو بھی دینا ہے، یہ بھانجے ہیں، یہ بھتیجے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، سب کو دینا۔ نہیں سکھاتے تو کیا نہیں سکھاتے؟ بیوی کو بھی دینا۔ بیوی کا اگر وہ شوہر دل جیتیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ بالکل مدر ان لا کو ہی فائدہ ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیویاں پھر واحد وارث بننا چاہیں سارے مال کی۔ دیکھیے مرد حضرات عام طور پر ان معاملات میں بیوی پہ بہت انحصار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جدھر تم چاہو دے دو۔ اکثریت کو میں نے یہ دیکھا ہے، جو چاہو کرو۔ اب عورت کے ہاتھ میں ایک چیز آ گئی، اب ایک اور آزمائش، ہر نعمت آزمائش۔ اب اس پہ کیا فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ چھپا کے اپنے پاس ہی نہ رکھ لے۔ پھر اگین جب بہو پہ بات آتی ہے تو بہو اور بیٹی کے یا نند بھاوج کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں؟ مثلا شوہر نے کچھ دیا، بہن کو نہیں دکھانا، چھپانا ہے، ساس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے، اس سے بھی چھپانا ہے۔ اس کے کوئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن ان مسائل کو کم کرنے کے لیے اصل جو چیز چاہیے وہ دلوں کا بڑا ہونا ہے۔ جو لے جاتا ہے لے جائے، میرا حصہ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا، میں نے انشور کرایا ہوا ہے، کوئی نہیں لے جا سکتا میرا، جو میرے حصے میں وہ آئے گا۔ اور اگر اللہ ہی نے نہیں لکھا میرے حصے میں، کسی کو دینے کی توفیق نہیں ہوگی، چاہے میں ٹکرے مار کے مروں، نہیں مل سکتا، لکھا ہی نہیں میری قسمت میں۔ تو اس لیے ان معاملات میں تھوڑی بے پرواہی کی بھی ضرورت، تھوڑی نہیں بلکہ بہت، دلوں کی وسعت کی بھی ضرورت ہے۔ شوہر رازق نہیں ہوتے، رازق کون ہے؟ اللہ۔ اگر وہ ہمیں دینے کی بجائے ماں کو دے رہے ہیں، بہن بھائیوں کو دے رہے ہیں، باہر کہیں دے رہے ہیں، اس پہ بہت جلنے کوڑنے کی ضرورت نہیں۔ جو آپ کا وہ آ جائے گا، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے وہ کہیں سے بھی آئے گا۔ تو جب تک ہم بھروسہ اللہ کی ذات پہ نہیں کریں گے نا تو بات نہیں بنے گی۔ یاد رکھیے کوئی بھی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ دو طرفہ، دونوں طرف سے دل نہ بڑا کیا جائے، دونوں فرائض ادا کرنے میں نہ لگ جائے۔ اگر دونوں حقوق مانگنے میں لگ گئے تو مسئلہ خراب ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا بھی اجر بتایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل و عیال پہ خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ اور ذمہ داری میں نے آپ پہ امانت ڈال دی ہے، بیٹوں کو یہ حدیث سنانی ضرور ہے اپنی زبان سے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دینار جس کو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جس کو وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، اور وہ دینار جس کو وہ اپنے اس جانور پہ خرچ کرتا ہے جس کو پالا ہے اس نے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، اور وہ دینار جس کو وہ خرچ کرتا ہے اپنے دوستوں پر اللہ کے راستے میں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ پھر سب سے پہلے گھر والوں کی بات ہے۔ گھر والوں کو مطمئن کرو، کیونکہ جب انسان گھر والوں کو مطمئن کر دیتا ہے نا تو وہ اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ جب وہ مددگار ہو جاتے ہیں تو ان سے بہتر مددگار پھر کوئی نہیں ہوتا، آپ کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ اگر گھر کے اندر چخبخ ہے، گھر کے اندر کھینچا تانی ہے، تو آپ باہر کتنا بھی سکون کا وقت گزار کے آئیں، جب تک گھر میں سکون نہیں تو زندگی بیکار ہے۔ گھر میں سکون لینے سے نہیں دینے سے آتا ہے۔ آپ دینے والے بن جائیں، خدمت کرنے والے بن جائیں، محبت کرنے والے بن جائیں، دینے والے بن جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری خوشیاں جو آپ کروڑوں میں نہیں خرید سکتے وہ آپ کے حسن سلوک سے آپ کو ملنے لگیں گی، آپ کی بے نیازی سے آپ کو ملنے لگیں گی، آپ کے اللہ پہ توکل اور بھروسے کی وجہ سے آپ کی طرف پلٹیں گی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے افضل دینار گھر والوں پہ خرچ کرنا۔ آپ نے گھر والوں کو کھلا دیا، پلا دیا، ضرورت کی چیزیں دے دی، پوری کر دی، وہ مطمئن ہے۔ اب آپ نکلیے باہر جانے کے لیے سواری چاہیے، اور سواری اللہ کے دین کے لیے۔ آج کل کوئی دابہ یعنی کوئی جانور وغیرہ، جیسے گھوڑا گدھا تو نہیں ہوتا، لیکن گاڑیاں شاید گھوڑوں گدھوں سے بھی زیادہ خرچہ مانگتی ہیں۔ ہر تھوڑے دن کے بعد پیٹرول کی قیمت اوپر چلی جاتی، جب اوپر جاتی تو آپ سوچتے ہیں اوہ میرا فلاں اور فلاں وزٹ، اس کا کیا بنے گا؟ پہلا خیال یہ نہیں آتا گھر کے کاموں کا کیا، پہلا یہ آتا اوہ اب تو شاید میں پڑھنے نہ جا سکوں، اب تو شاید میں فلاں جگہ درس پہ نہ جا سکوں، پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا۔ اب یہ جو آپ صدقہ باہر ادھر ادھر کرتے رہتے ہیں، وہ صدقہ اپنے ہی گاڑی میں کریں، یا گاڑی کی مرمت، آپ کو پتا ہے کہ گاڑی کی مرمت بھی پھر ہزاروں مانگتی ہے، اسی گاڑی پہ لگائیں۔ اگر آپ کو کسی اور کو دینے کی نہیں بھی فرصت ملی تو جو گاڑی آپ اللہ کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں وہ پیٹرول کھائے یا موبائل یا پھر مرمت، CNG واٹ ایور، وہ کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، صدقہ ہے۔ گاڑی پر لگانا صدقہ ہے، اور اگر آپ صدقے کی نیت سے لگائیں گے کہ یا رب یہ سواری اللہ کے راستے میں مجھے دور دور لے جاتی ہے تو بہترین صدقہ ہے۔ اور پھر اور بھی اچھا اگر اس گاڑی پہ آپ کچھ اور لوگوں کو بھی سوار کر لیں یا کسی کو دے دیں استعمال کے لیے۔ وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے تو اکیلے کہاں نکلیں گے؟ اکیلے تو نہیں نکل سکتے، ساتھ ہوں گے نا ساتھی۔
جب ساتھی ساتھ ہوں گے، کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو سواری چاہیے، کسی کو کتاب چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، پہلے گھر والوں کو مطمئن کیا، پھر راستے کا انتظام کیا، پھر جہاں گئے وہاں جو آپ کے ساتھی ہیں ان کی ضروریات کا خیال رکھا. بہترین صدقہ. آپ کو حدیث یاد ہے جس میں آتا ہے کہ بندوں کی محبت اگر چاہیے تو کیا کرو، جو کچھ بندوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جائے. بندے تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور جب تک تم بندوں کے ہاتھ کی چیز کے پیچھے پڑے رہو گے محبت نہیں ملے گی ان سے. اور ونس وہ محبت کرنے لگ جائیں تو پھر آپ دیکھیں ان سے آپ کچھ بھی کروا سکتے ہیں، پھر مشکل نہیں ہوگا. ہم گھر والوں سے کھینچا تانی جب رکھتے ہیں تو نتیجتاً نہ وہ ہماری مانتے نہ ہم ان کی مانتے ہیں. تو گھروں کی کشمکش دور کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے مال اہم کردار ادا کرتا ہے. جو دینے والے نہیں ان کو دے کر سکھائیں. بعض لوگوں کو دینا آتا ہی نہیں، سیکھا ہی نہیں، بچپن سے ہی بخل پہ ٹریننگ ہے. اور سب سے بڑی بات ہی نا کہ اگر ماں باپ صرف یہ چند حدیثیں بھی بچوں کو سکھا دیں، بچپن میں ہی ذہن میں ڈال دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے ہو کر وہ دل اتنے تنگ نہیں رہیں گے. اور جو ماں باپ یہ سکھائیں کہ نہیں بس جمع کرو، اکٹھے کرو، بچاؤ، کسی کو دینے کی ضرورت نہیں، پہلے اپنا آپ دیکھو، کیونکہ عموماً تو ٹریننگ اسی ڈھنگ پہ ہوتی ہے نا، تو پھر بڑے ہو کر عادت ہی نہیں ہوتی دینے کی. لہٰذا گھروں کے اندر ایک مسلسل جنگ کی کیفیت رہتی، رونا دھونا باقی رہتا ہے. عملی طور پر بچوں کے ہاتھ سے دلوانا شروع کریں، بہن بھائیوں کو دلوائیں، کیونکہ عام طور پر فقیر کو پھر بھی دے دیتے ہیں بچے، لیکن بہن بھائی کو چیز نہیں دیں گے. تو بہن بھائیوں میں شیئرنگ کی عادت ڈالیں، یہ چیز تمہارے لیے اور یہ چیز سب کے لیے. ہمارے والد جب کوئی چیز گھر میں لاتے تو بچوں سے کہتے سب کو تقسیم کرو، کوئی ڈرائی فروٹ ہو، کچھ بھی، وہ کہتے اچھا آج فلاں تم ادھر آؤ، سب کو دو. اس سے دینے کی عادت پڑتی اور اپنوں کو دینے کی عادت پڑتی، ورنہ انسان اپنوں کو دینے میں بعض اوقات زیادہ بخیل ہوتا ہے. دسترخوان سے یہ ٹریننگ شروع کی جائے. ہمارے والد ہمیں کہتے تھے کہ عید تمہیں رمضان میں مل جائے گی، کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، تو میں تم لوگوں کو عید رمضان میں دینا چاہتا ہوں. ہمیں ہمیشہ عید ایک دن پہلے مل جاتی تھی، 2 دن پہلے. جب مل جاتی تھی تو پھر کہتے تھے اب تم اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، پھر ہم ہی سے نکلواتے تھے. تو اس وقت تو دل بہت تھوڑا ہوتا تھا کہ یہ کیا مشکل ہے. تو یہ ہے کہ گھر میں کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس میں ڈالتے جائیں بچے، کوائنز ڈالنے کا، کوئی برتن، کوئی پاٹ، کوئی اینی تھنگ، اور پھر جب وہ بھر جائے تو پھر جا کے خود اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، یعنی اللہ کے راستے میں دیں، جہاں بھی دلوانا ہو آپ کو. آج میری گفتگو صدقہ خیرات کے بارے میں ہوگی کہ صدقہ کیا چیز ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور ہمیں کس کس طریقے سے صدقہ کرنا چاہیے. صدقہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہر وہ چیز ہے، صرف مال نہیں، صدقہ ہر وہ چیز ہے جو انسان اپنے رزق میں سے، اور رزق میں کیا ہے؟ انسان کا مال بھی ہے، علم بھی ہے، صلاحیتیں، ذہانتیں، انرجیز، جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے. یعنی رزق کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت دی ہے، اور خاص طور پر مال. تو اپنے مال میں سے، اپنے رزق میں سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے. صدقہ وہ چیز ہے جو واجب نہیں، لازم نہیں، انسان اپنی خوشی سے دیتا ہے. صدقہ کا لفظ جو ہے صاد دال قاف سے نکلا ہے، صدقہ. صدقہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سچ کہا، وہ سچا ہے. یعنی جب کوئی شخص کسی کام میں مال لگاتا ہے یا وقت لگاتا ہے یا اپنا انٹرسٹ شو کرتا ہے کسی بھی طرح، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے، وہ اب سیریس ہے، سنجیدہ ہے. اب مثلاً شادی کے وقت مرد کو مہر دینے کا حکم کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے. مہر کو بھی صداق کہا جاتا ہے، اور صدقاتہن کا لفظ قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک مرد کی سنسیریٹی اور سیریسنس کو شو کرتا ہے کہ وہ آئندہ ایک عورت کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کا نان نفقہ دے گا، اپنی فیملی کو پالے گا. اسی طرح کسی بھی چیز میں جب انسان اپنی سچائی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو اس سچائی کو ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ نہ کچھ قربان کرتا ہے. تو مال کی یہ قربانی صدقہ کہلاتی ہے. کس بات کا؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. اب اللہ کو ماننے کا دعویٰ ہر شخص کرتا ہے، لیکن کون اس کو سچا کرتا ہے؟ جو اپنا وقت لگاتا ہے، مثلا نماز پڑھ کے وقت لگتا ہے نا ہمارا، یا اپنی انرجی لگاتا ہے، اپنی نیند قربان کرتا ہے، اپنا مال اس کی خوشی کے لیے دیتا ہے. تو جو شخص اپنا مال اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی اس بات میں سچا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں کہ وہ دیکھتا ہے، وہ مجھے جزا دے گا،
اور وہ سمجھتا ہے کہ میری خرچ کی ہوئی کوئی چیز بالکل نقصان اور خسارے میں نہیں، اس کا ریٹرن ضرور مجھے ملنا ہے۔ دنیا میں انسان کہاں خرچ کرتا ہے؟ جہاں اس کو یقین ہوتا ہے کہ یہاں مجھے ریٹرن ملے گا، ہاں کسی بھی صورت میں، وہاں انسان فوراً اپنا مال لگانے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جس بندے کے دل میں یہ بات جڑ پکڑ جائے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو سچا سمجھے کہ میں تمہیں تمہارا دیا ہوا واپس کروں گا اور 1 گنا نہیں 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کر ریٹرن دوں گا، تو جو اللہ تعالیٰ کی اس بات کو جتنا سچا سمجھتا ہے اتنا خوشی کے ساتھ اپنا آپ، اپنا مال، اپنے اولاد، اپنا سب کچھ اللہ کی خوشی کے لیے اللہ کے راستے میں لگاتا ہے۔ اور جو شخص شک میں ہوتا ہے اور جس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہائے میرا مال چلا گیا تو پھر پتہ نہیں بنے گا کیا، ایسا شخص جو تذبذب میں ہے، جو شک میں ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، وہ پھر صدقہ نہیں کر سکتا خوشی سے۔ کرتا بھی ہے تو صرف اس وقت جب کوئی مصیبت آتی ہے اور اس کو کیا ہوتا ہے کہ صدقہ کر رہا تھا کہ یہ ہٹ جائے، بس اس کا صرف اتنا انٹرسٹ ہے کہ وہ وقتی مصیبتوں کو ہٹانا چاہتا ہے، لیکن اس کو وہ بڑا دن بھولا ہوا ہے جو بڑی آفت کا دن ہے، جس کا علاج اور جس کا مداوع ہمیں آج کرنا ہے، اس دنیا میں کر کے جانا ہے۔ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن تو نہ مال نے کام آنا نہ بیٹوں نے کام آنا۔ وہاں تو یہ کرنسی نہیں چلے گی مال اور بیٹے کی جو دنیا میں ہے انسان کو فائدہ دیتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، تم اس سے پہلے اپنا مال خرچ کرو کہ تم پر وہ دن آ جائے کہ جس دن نہ دوستی کام آئے گی، نہ تجارت، نہ کوئی بدلہ، کوئی کسی کو فائدہ نہ پہنچائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں صدقے کا تصور بہت وسیع ہے، یہ صرف مال دینے کی حد تک محدود نہیں بلکہ اچھی بات اور مسکرانے کو بھی صدقہ قرار دیا، کیونکہ اچھی بات بھی انسان اپنے دل سے کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے۔ انسان مسکرانے پہ اپنا ایک شعور یا اپنا کانشیس استعمال کر کے دوسرے کو خوش کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی چیز جو دوسری انسانیت کو فائدہ دے۔ اب صدقے کا ایک اور طرح مفہوم سمجھے کہ ہر وہ چیز ہماری جو کسی کو کسی طرح بھی فائدہ دے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ سب ہماری طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ مثلاً ہم مسکرا رہے ہیں، کسی کا دل خوش ہو رہا ہے تو وہ ہمارے حصے میں صدقہ لکھا جا رہا ہے۔ ہم کسی کو تسلی دے رہے ہیں، اس کو سکون آ رہا ہے، کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں، کسی کی کوئی الجھن حل کر رہے ہیں، کسی کا کوئی غم دکھ سن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہمدردی کر رہے ہیں، یہ سارا ہماری طرف سے صدقہ ہو رہا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی خوشی کے لیے دی جائے، ہر وہ چیز جو انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو، وہ کیا ہے؟ اسلام میں صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے؟ کیونکہ لوگوں کے ذہن میں اس وقت بھی یہی تھا کہ صدقہ شاید صرف مال سے ہوتا ہے۔ جیسے آج بھی اگر آپ صدقے کا لفظ بولے نا تو آپ کے ذہن میں مال ہی آئے گا کہ شاید یہ مال کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ سے محنت کرے، یعنی کوئی کام کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور خیرات بھی کرے۔ صحابہ نے عرض کیا اگر یہ بھی نہ ہو سکے، یعنی اگر کوئی سے کام ہی نہ ملے، وہ کر ہی نہ سکے، کوئی ہاتھ کی ہنر سے کچھ بھی نہ کما سکے، فرمایا اچھی بات پر عمل کرے، بری چیز سے پرہیز کرے، اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ گویا نیکی کے کسی کام میں مصروف ہو جانا اور برائی کو چھوڑ دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقہ کیا کہ اس نے سچ کہا کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے اس لیے میں برا نہیں کروں گا۔ پھر اسی طرح کسی سے پرتپاش طریقے سے ملنا، کھلے چہرے کھلے دل کے ساتھ ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، تم اپنے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے کھلے چہرے سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، یعنی کھلے دل کے ساتھ اور ویلکمنگ انداز میں۔ اگر انسان مال کا صدقہ دینا چاہے تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بہت ڈھیروں مال ہو تو ہی وہ صدقہ کرے، بلکہ معمولی چیز کا صدقہ کرنا بھی انسان کو جہنم سے نجات دلانے کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی ہر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا۔ اصل چیز کیا ہے؟ نیت ہے، نہ کہ مقدار ہے۔ اگر کسی کے پاس زیادہ مقدار ہے تو ظاہر آٹومیٹکلی اس کا اجر بڑھ جائے گا، لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ نہیں تو تھوڑے سے تھوڑا کرنا ہر ایک پہ لازم ہے تاکہ وہ اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو فائدہ پھر کیا ہوا صدقہ کا کہ وہ آگ سے بچانے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح۔
ابو ذر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ ضروری ہے، یعنی یہ نہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ کر کے انسان بے فکر ہو جائے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتنا مال کہاں کہ ہم ہر روز صدقہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ذرائع یعنی طریقے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ اگر مال نہیں تو اپنی زبان کا صدقہ کرو، زبان سے فضول اور لفظ باتیں کرنے، دوسروں کو دکھ دینے کی بجائے کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کر لو۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، کسی کو اچھی بات بتانا، گناہوں سے روکنا، راستوں سے کانٹے ہٹانا، کوئی بھی تکلیف دہ چیز ہٹانا، اگر کانٹا نہیں اور کوئی پتھر پڑا ہوا تو اس کو بھی ہٹانا، کسی بہرے آدمی کو زور سے بول کے بات سنانا، جو اونچا سنتا ہے اس کو اونچا سنانا، اندھے کی رہنمائی، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔ آدمی کو اس کے مقصد کے سلسلے میں رہنمائی کریں، کو مشورہ لینا ہے تو آپ اس کو بتائیں کہ فلاں چیز وہاں وہاں وہاں۔ عموماً ہم نے کبھی نہیں سوچا ہم صدقہ کریں، لیکن اگر اللہ کی نیت سے نہیں، یہ نہیں کہ اچھا آج میں اگر اس کو کر لوں تو کل یہ مجھے بھی کرے، یہ نیت نہ ہو اس کے پیچھے، بلکہ کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو۔ کسی کو رستہ بتا دینا، کسی کو کوئی جگہ کا بتا دینا، کسی کو کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی گائیڈنس دینا، اور مصیبت زدہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اگر کوئی پکار رہا ہے میں ڈوب رہا ہوں تو اس کو آگے بڑھ کے نکالنا اس مصیبت سے، یہ کپڑا پھنس گیا، ہاتھ کسی چیز میں آ گیا، کوئی جل گیا، کوئی اینی کائنڈ آف ہیلپ، کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھتا ہو، یعنی کسی کا سامان اٹھا کے اسے ہاتھ یا سر پہ اٹھا لینا، یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ بس یہ سب کا سب تیری طرف سے تیرے نفس پہ صدقہ ہے۔ یعنی اگر مال نہیں تو ڈفرنٹ قسم کی خدمت خلق کے کام جو ہے صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان درخت لگائے اور اس کے پھلوں سے چڑیاں کھائیں یا غریب آدمی کھا لے تو اس کا ثواب اسے ملے گا، ہاں وہ خود بہت بھی ہو گیا، اور اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے مرنے کے بعد انسانیت کو بھلائی پہنچے، ہاں وہ ایک درخت کیوں نہ ہو۔ اسی طرح باغ کے پھلوں کو چور لے گئے، کسی نے چھین لیا، یہ سب اس کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ کے قیامت تک لکھا جائے گا۔ یعنی چاہے کوئی اچھا لے یا برا لے، کسی نے بھی فائدہ تھا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کھیت سے کوئی چڑیا چگ جاتی ہے تو بھی لگانے والے کے حصے میں وہ صدقہ لکھ لیا جاتا ہے، ورنہ تو انسان کا غم کے مارے برا حال ہو جاتا ہے، یہ لے گیا، وہ کر گیا، وہ کر گیا۔ نہیں، جو کچھ بھی آپ سے گیا کسی کا فائدہ ہو گیا، بھلا ہو گیا، بس اب آپ اس پر صبر کر کے اس کو اللہ کی رضا کی نیت سے بھول جائیں، اور اس سے انسان کے اپنے دل کو ایک سکون بھی آ جاتا ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے غم اور دکھ اور پریشانیوں کے ساتھ ہلاک نہیں ہوتا رہتا۔ انسان کی جان بڑی قیمتی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سے گھلانا نہیں شروع کر دینا چاہیے۔ یہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، قطرے قطرے کے نقصان کے اوپر ان کی ساتھ جان جاتی ہے، ساتھ کڑتے ہیں، ساتھ پریشان ہوتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اچھی نیت کیا ہے، ایک اچھی سوچ کیا ہے؟ چلو کوئی نہیں، جو بھی لے گیا، کسی کا بھلائی سے، مجھے نہیں ملا چلو کسی کو ملا، کسی کو تو گیا، بس یہ نیت کرنے کی دیر ہے، انسان اپنا غم بھی بھولے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بچے تم خرچ کرو، میں تم پہ خرچ کروں گا، تم دوسروں کو دو، میں تمہیں دوں گا۔ انسٹنٹ فائدہ دینے کا، کہ تم دینے والے بنو، دنیا میں بھی دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور برابر بھی خیرات کی، اور اللہ تعالیٰ حلال کمائی ہی کی خیرات قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، اور خیرات کرنے والوں کے لیے اس خیر کو اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک لقمہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں تو اگر آپ کہیں ایک لقمہ رکھ کے آئیں تو جائیں گے تو ایک ہی ملے گا آپ کو، وہ نہیں بڑھتا خود سے خود، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک لقمہ جو آپ نے کسی غریب کو دیا، وہ لقمہ کیا چیز ہے؟ ایک کھجور، ایک چیز جو ایک دفعہ میں انسان منہ میں لے لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک نہیں رہتا، وہ ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ حلال کمائی اور دل کے خلوص سے دی ہوئی، کہ کسی بندے کے اوپر احسان جتانا نہ ہو، کسی سے اس کا ریوارڈ نہیں چاہیے، کسی کی تعریف نہیں چاہیے، کوئی شہرت نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، بس میرا رب خوش ہو جائے، اس نے مجھے دیا ہے نا تو میں بھی اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے نام پر کسی کو دوں۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک لقمہ پہاڑ برابر اجر ہو کر واپس ملے گا انسان کو۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، جب کوئی بندہ صدقے کا مال سائل کو دینے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کسی نے کچھ مانگا ہے اور آپ اس کو دینے لگے، یہ دے رہے ہیں، ابھی
لینے والے کے مانگنے والے کے ہاتھ میں نہیں پہنچا، بس آپ نے ہاتھ آگے ہی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے اسے قبول کر لیتا ہے، وہ لے لیتا ہے اس کو، یعنی وہ ریکارڈ میں لکھ لیتا ہے اس بندے نے اتنا دیا، اس کا آپ بڑھاؤ. جسٹ لائک اے بینک. اور کوئی بینک بھی لقموں کا پہاڑ بنا کے نہیں دیتا آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو آخرت انویسٹمنٹ بینک ہے، وہاں نیک نیتی کے ساتھ جو ڈپازٹس ہوتے ہیں وہ اسی طرح بڑھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی غربت اور مفلسی کے باوجود، یعنی فقیر ہے خود، اس کے باوجود اپنے تھوڑے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا یہ تو امیروں کا کام ہے، وہ دیں، ہم کیا دیں، ہمارے حصے میں تو نہیں. فرمایا جو غربت کے باوجود اللہ کی راہ میں دے گا اس کو امیر آدمی کے بہت سے مال سے بھی زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے بڑی مشکل حالات میں دیا ہے. ایک شخص کے پاس اگر زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ جتنا دے گا وہ اور بڑھے گا، لیکن اگر کسی نے تھوڑا دیا اس لیے کہ اس کے پاس ہے ہی تھوڑا. مثلاً اگر آپ دیکھیں گے کسی کے پاس 100 درہم ہے تو اس میں سے اس کے لیے ایک بھی نکالنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 1000 ہے تو اس میں سے ایک نکالنا مشکل نہیں ہوتا. تو اب اگر 100 میں سے ایک کوئی نکالے گا تو اس کا اجر 1000 میں سے ایک نکالنے والے کے مقابلے میں بڑھ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتے، وہ کوالٹی دیکھتے ہیں. اور انسان کا حال یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس مشکل سے نکالا ہے، اس کے پاس ہے ہی تھوڑا، اتنا ہی دے سکتا ہے. وہ جنگ تبوک کا واقعہ نا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کا سامان لائے تھے، حضرت عمر اپنا آدھا سامان لائے تھے، لیکن ایک صحابی جو ساری رات یہودی کا کنواں چلاتے رہے اور ایک مٹھی کھجوریں ملی، وہ سویرے آئے اور وہ ایک مٹھی دے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو سارے مال کے اوپر رکھا اور کہا باقی سب ایک طرف اور یہ ایک مٹھی کھجوریں ایک طرف، کیونکہ اس نے بڑی مشقت سے کمائی. اس لیے جب انسان مشکل حالات میں بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ قدر پاتا ہے. تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں، اور آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی اللہ اس کو پورا کر دے گا، آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی، آپ کے مسائل حل ہونے لگیں گی، آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں. اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برانڈیڈ کلوتھس پہنتے ہیں، یعنی برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، عام کپڑے نہیں پہنتے، پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا، ہے نا. اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت میسر ہے، اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورنمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے، گھر دیتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے، فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خودکشیاں کرتے ہیں. کسی چیز کی کمی نہیں مگر دل خوش نہیں، دل میں راحت نہیں، دل میں سکون نہیں. اور اس کے برعکس وہ صحابہ جو پیٹ پر 3 پتھر باندھ کے کام کرتے تھے ان کے دلوں میں خوشی تھی، سکون تھا، اطمینان تھا. فقر و فاقے کی وجہ سے بھی ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون نہیں گیا. آج اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی کمی لگتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیا پتہ نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا ہمارا. تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی تو انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ فرشتوں کی دعائیں، لیکن یہ دعا کس کے لیے کرتے؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے. پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے، صرف اپنے لیے نہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش مانگ رہے ہیں. کیا ہم سب اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے؟ تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں؟ ہاں، جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں. کیسے؟ ربنا اغفر لی
वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। बस जरूरत इस चीज की है कि हम तवज्जो के साथ को दुआ पढ़े, ये नहीं कि ध्यान कहीं और, रब्बना इग़फिर ली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, जल्दी 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 ना, आहिस्ता आहिस्ता और मांग के अल्लाह से। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए और हमारे बच्चों को हमारे हक में सदका जारिया बनाए। फिर इसी तरह जिन लोगों के नामा अमाल में इस्तिग़फ़ार ज्यादा होगा वो बहुत खुश होंगे, उन्हें निहायत खुशी नसीब होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये बात पसंद करता है कि उसका नामा अमाल उसे खुश कर दे, यानी वो अपनी किताब देखे और खुश हो जाए, तो उसे चाहिए कि वो कसरत से इस्तिग़फ़ार किया करे, क्योंकि उससे क्या होगा, सारी वो चीजें मिट जाएंगी जो उसके लिए परेशानी का बायस होंगी। मसलन आप कुछ लिखते हैं और लिखने में गलती हो जाती है, फिर आप क्या करते हैं, इरेज करते हैं, कभी क्या करते हैं, ऊपर वाइटो लगा देते। तो इस्तिग़फ़ार का मतलब है ढांप देना, यानी गलतियां नजर ना आए। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इस्तिग़फ़ार करते हैं तो जो गलतियां वो मिटती चली जाती, खत्म होती चली जाती और नामा अमाल बेहतरीन होता जाता है। और क़यामत के दिन इंसान अपना नामा अमाल देखेगा तो उसमें बस अच्छाइयां ही अच्छाइयां होंगी, क्योंकि बुराइयां तो सारी तौबा से साफ हो गई। तो उस वक्त इंसान कितना खुश होगा। मसलन आपके टीचर आपको पर्चा वापस करे और 100/100 नंबर हो, तो आपकी खुशी का क्या ठिकाना होगा, बहुत ज्यादा खुश होंगे कि मेरा तो एक भी नंबर नहीं कटा, सारे इधर, कोई रेड निशान नहीं है, कोई काटा नहीं है। तो सोचिए क़यामत के दिन अगर आप देखें कि आपकी कोई गलती उसमें नजर ही नहीं आ रही, सब साफ मिट गई, ढांप दी गई, तो खुशी का क्या आलम होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा तो परेशानी इसी बात से होती है ना कि पता नहीं वहां जाएंगे तो क्या नजर आएगा और उस पर शर्मिंदगी ना हो ज्यादा। फिर इसी तरह अब्दुल्ला बिन बुसर की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुबारक हो उसको जो अपने नामा अमाल में कसरत से इस्तिग़फ़ार पाए, कि बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार है उसमें। फिर इसी तरह इस्तिग़फ़ार जन्नत में दाखिले का जरिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिरा अन्कुम सय्यातिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की तरफ तौबा करो, खालिस तौबा, सच्ची तौबा, पक्की तौबा, सही वाली तौबा। करीब है कि तुम्हारा रब तुमसे तुम्हारी बुराइयां दूर कर दे और तुम्हें ऐसे बागों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें बहती हों, यानी गलतियों की माफी हो जाए तो जन्नत के रास्ते आसान हो जाएंगे। और उसके लिए माफी मांगनी होगी, इस्तिग़फ़ार करना होगा। फिर इसी तरह जहन्नम से बचने का जरिया भी इस्तिग़फ़ार है, क्योंकि कुछ लोग जहन्नम में डालने जाएंगे ताकि उनको उनकी गलतियों की सजा मिले, जब वो सजा भुगत लेंगे फिर निकाल के जन्नत में भेजे जाएंगे। इस वक्त भी आपको गर्मी लग रही होगी तो दिल घबरा रहा होगा, ये तो वक्ती गर्मी, और ऐसी भी नहीं कि जिससे इंसान को बहुत तकलीफ हो। ठीक है, अनकंफर्टेबल होता है इंसान, वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी इंसान क्या चाहता है कि फौरन हवा में निकले, ताजा हवा में, और फ्रेश हो। कहाँ आग में हो इंसान, हम में से किसके अंदर हिम्मत है कि वो आग को बर्दाश्त करे? क्या किसी कमरे में, किसी घर में, किसी जगह आग लगी हुई हो, आप उसके अंदर जाना पसंद करेंगे? दूर से भागेंगे, धुआं देख के भी उस तरफ नहीं जाएंगे कि कहीं वो आग फैल के मुझ तक ना आ रहा। तो क़यामत के दिन हम में से कोई भी नहीं जाना चाहेगा। और उसका तरीका क्या है? फिर हम दुनिया में ही कसरत से इस्तिग़फ़ार कर लें, दुनिया में ही माफी मांग लें, ताकि जहन्नम में जाने से बच जाएं। और अगर माफी नहीं मांगते तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की वजह से जन्नत में तो इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन सजा भुगत, और वो सजा बहुत सख्त है, और नहीं पता कि कितने अरसे के लिए मिल जाए, क्योंकि हर एक की जेल का वक्त जो है मखसूस होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों के गिरोह, औरतों से खिताब है हम सबसे, ऐ औरतों के गिरोह सदका करती रहा करो और कसरत से इस्तिग़फ़ार करती रहा करो, क्योंकि मैंने दोज़ख में जाने वालों में से ज्यादातर औरतों को देखा है। दोज़ख की अक्सर आबादी औरतों पर मुश्तमिल। उन औरतों में से एक अक्लमंद औरत ने अर्ज किया कि हमारी कसरत से दोज़ख में जाने की वजह क्या है? औरतें क्यों ज्यादा होंगी जहन्नम में? आपने फरमाया, तुम लानत कसरत से करती, दूसरों को बुरा भला कसरत से करती, गाली गलोच, इसको बुरा भला कह, उसकी ग़ीबत कर, उसके ऊपर इल्जाम लगा, ये कर वो कर, यानी गलत चीजों में जबान का इस्तेमाल होना, और अपने खामिद की नाशुक्री करती। उसका कोई एहसान याद नहीं रखती, उसकी कोई अच्छाई याद नहीं रहती। देखिए, कोई इंसान कितना भी बुरा हो लेकिन उसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होती है। तो अगर किसी में 99 गलतियां हैं और एक अच्छी चीज है तो क्या करना चाहिए?
اس کی اچھائی کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس کی تعریف کر دینی چاہیے کیا فلاں میں یہ اچھائی ہے۔ ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے اس کی تو کوئی برائی بھی ہمیں نہیں بری لگتی، اس پر بھی ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، واہ واہ کرتے رہتے ہیں، اور جو برا لگے اس کی کوئی اچھائی ہمیں نظر ہی نہیں آتی۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو حل کیا ہے کامیابی کا؟ کہ ہم ایک طرف نیک اعمال کریں، پھر ان نیک اعمال کی حفاظت کریں، دوسری طرف گناہوں سے بچیں، اور پھر اگر ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ اس مقصد کے لیے یہ ایک کارڈ چھپوایا گیا ہے جس میں استغفار کی دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا۔ کس کس کے پاس ہے؟ اٹھا کے دکھائیں۔ الحمدللہ۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اسٹال سے لے بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ دیکھیے کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہے وہ تو ٹھیک، جس کے پاس نہیں لازماً آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری دعائیں ہمیں زبانی یاد نہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جا کے کتابوں میں سے ڈھونڈے، پورے قرآن میں سے نکالے، کتابوں میں سے نکالے، اور پھر یہ دیکھے کہ صحیح کون سی ہے اور کون نہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کرے۔ تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دعائیں آپ کے لیے اکٹھی کر دی گئی۔ کوشش کریں کہ ہر روز ان دعاؤں کو آپ پڑھیں، لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو پریشانی ہو، بے چینی ہو، بیماری ہو، خوف ہو، گھبراہٹ ہو، مرنے کا خوف ہو، آخرت کی پکڑ کا خوف ہو، فکر ہو، آپ کے اندر بے چینی اور اضطراب آ جائے، فوراً استغفار کرنا شروع کریں۔ اس کے بغیر بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں۔ اب آپ نکالیے، میں آپ کو کچھ دعائیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ ان کا صحیح پروننسیشن آپ کو آتا ہو، صحیح تلفظ آپ کو آتا ہو۔ اس کے علاوہ یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وغیرہ، پھر اسی طرح یہ نور العلم کوئی کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں داخلے کے پیچھے سے آپ فلائر لے سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجیے نام کی کتاب میں ہیں، بہت سی دعائیں یہاں پر ملیں گی آپ کو۔ یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لیے۔ اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے، جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے۔ پھر اچھا اخلاق انسان کے نامہ اعمال میں بہت بھاری نیکی ہوگی، تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے، احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بلا آنے سے بھی روکتا ہے، اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقات، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، یہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کر لو، تو صدقہ بھی ایک علاج ہے۔ تو یہ صدقہ و خیرات کس طرح ہوتا ہے اس پہ احادیث پر مبنی یہ کتاب ہے۔ پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں، رات کی نیند کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، سنتیں کیا ہیں، تو یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار ہیں۔ جو شخص صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لیے کیا کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، رات کو ذکر کر کے سوئیں۔ تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ دیے گئے ہیں، اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں، دراز میں رکھ دیں، جب سونے لگے اس کو پڑھ کے پھر سوئیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، تعارف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے، تم کب توبہ کرو گے، بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو، اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں۔ استغفار کے اوقات اور مقامات، وہ اوقات اور جگہ کہ جن میں استغفار کرنا مستحب ہے، اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے زیادہ بہتر ہیں، اور وہ جگہ کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، ان میں سے چند اوقات مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 سحری کا وقت، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وبالاسحار هم یستغفرون، اور یہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں۔
کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ تو اس وقت ہمیں صرف سوتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لینی چاہیے کہ اللہ مجھے ضرورت ہے کہ میرے گناہ معاف کر دیے جائیں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکوں۔ اور انہی اوقات میں سے ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا، انہی میں سے ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا، انہی میں یہ دعا پڑھنی۔ نماز کے دوران بھی جو استغفار کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی سی دوری فرما دے۔ یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک صاف کر دے۔ یا اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو دے۔ اور استفتاح کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے جسے بڑا استغفار کہا جاتا ہے، جو صحیح مسلم میں حضرت علی سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ کہتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی یہ نماز میں سبحانک اللہ پڑھتے نا، اللہ اکبر، یہاں پر پڑھنے والی دعا ہے، یہ استفتاح کی دعا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انه لا يغفر الذنوب الا انت واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس اليك انا بك واليك تباركت وتعاليت استغفرك واتوب الیک۔ میں اپنا رخ اور چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں اور میں پہلے کے مسلمانوں جیسا ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی میرا رب مگر تو ہی، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی دوسرا اچھے اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے اور دور کر دے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں تیری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں، ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی تیری طرف سے نہیں ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ذات بابرکت اور بلند ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ پھر تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان آخر میں دعا پڑھے، یعنی التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں عام طور پہ ہم ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، کون سی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس بھی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اس میں بخشش کی دعا ہے، لیکن یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس دعا کی یاد کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ؟ یہ کتاب اسی لیے آپ کو دی گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا میں زبانی یہ چند چیزیں نوٹ کر کے آپ کو لیکچر دے دی تھی، آپ سنتے اور گھر چلی جاتے، لیکن کتاب پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بعد میں بھی آپ کے پاس رہ جائیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ نشان لگا لیں اور اس کو ایک ٹارگٹ رکھ لیں، دن میں 15 منٹ تو اس کے لیے نکال ہی سکتی، اور ان دعاؤں کو ایک ایک کر کے یاد کر لیں اور نمازوں کو خوبصورت بنائیں، یعنی آپ کی نمازوں میں ایک نئی روح پیدا ہو جائے گی اگر نئی دعائیں اس میں ایڈ ہو گئی۔ وہ بچپن سے بس جو رٹا ہوا ہم نے ایک وظیفہ شروع کیا ہوا ہے، بس وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، وظیفہ پڑھ کے بند کر دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ پڑھا کیا، پوری نماز پڑھ جاتے ہیں اور ہمیں اس کو غور نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم نئی دعائیں یاد کرتے ہیں اور اس میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ذرا رک کے سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ترجمے کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو، کیونکہ نماز کے دوران مانگی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو اس دعا کو پڑھتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، یعنی دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر نہیں یاد ہوتی یاد کرنے کے باوجود تو آپ کیا کریں، جہاں آپ نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی وہاں کو چھوٹا سا ایک ٹیبل رکھ دیں، چھوٹا سا کوئی اسٹینڈ سا رکھ دیں، اس میں آپ اپنی استغفار کے کارڈ، دعاؤں کے اور
میں نے اپنی یہ کتاب اس کے ساتھ ہی رکھی ہوئی، اور پھر کتاب کھول لیتی ہوں، جو بڑی بڑی دعائیں ہیں جو یاد نہیں ہوئی ابھی تک دیکھ کے بھی پڑھ لیں، کیونکہ انسان ان کو مانگنے سے محروم نہ رہے، یعنی اگر نہیں حافظے میں تو کم از کم دیکھ کے پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ کہتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اور انہی اوقات اور جگہوں میں سے سجدے کے دوران ان کو کوئی غصہ آتا تو ان کی آنکھیں بھی بعض اوقات لال ہو جاتی تھی، لیکن وہ ایک لفظ زبان سے نہیں نکالتی تھی، وہ الگ ہو جاتی اور جا کے نماز شروع کر دیتی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد مانگنا مشکل ترین حالات میں، کیونکہ آپ جتنا بولتے جاتے ہیں نا اتنا اپنی عزت کو لوز کرتے جاتے ہیں، اپنے مقام سے یوں سمجھے کہ نیچے کو گرنا شروع ہو گئے، انسانوں کی نگاہ میں بھی اور اللہ کی نگاہ میں بھی، تو حاصل کچھ بھی نہ ہو، ہر خیر سے آپ محروم ہو گئے، جو خیر آپ کو ملنی تھی وہ آپ سے چھنتی چلی گئی۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرم خوئی سے، نرم کلام سے، نرم رویے سے، نرم معاملے سے محروم ہوا، ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ پھر کیا پایا؟ اور پھر ناشکرا پن نعمتوں کو ختم کر دیتا ہے، قدر نہ کرنا دوسروں کی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں، اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی، یعنی اس کے اندر بڑی خیر تھی، پرسکون تھے وہ لوگ، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہر جگہ سے آ رہا تھا، ہر طرف سے رزق کی بھرمار تھی۔ تو اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی ناشکری کے بدلے۔ یعنی کہاں یہ کہ ہر طرف سے رزق آتا، قوم سبا کی مثال آپ کے سامنے، ان کے پاس ہر طرح کی نعمتیں تھی لیکن ناشکری کی تو سب کچھ چھن گیا، کھنڈر ہو گئے ان کے گھر بار، اور ان کے لوگ دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے۔ عرب محاورے کے طور پہ بولتے تھے ایسے تتر بتر ہوئے جیسے قوم سبا ہوئی تھی، یعنی کسی خاندان کے اندر کوئی اختلاف فساد ہوتا تو اس کی وجہ سے وہ یہ مثال دیا کرتے تھے، ضرب المثل بن گئے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی بھی ضرورت ہے جو انسان کو خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خیر مانگتا رہے۔ اس خیر میں ایک تو عام خیر مانگے، اس کی میں آگے وضاحت کروں گی، اور ایک ہے خاص طور پر کسی اہم معاملے میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، جس کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ اور اس پانی سے تمہارے لیے پھل بطور رزق پیدا کیے، بس تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم،